बट इससे पहले कि डॉक्टर साहब शुरू करें, मैं अपनी कंपनी पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट कंपनी का एक तारफ आपकी खिदमत में पेश करना चाहूँगा। हम हैं जी पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट कंपनी, और आजकल हम ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान के तहत काम कर रहे हैं। हमारा मकसद पाकिस्तान की जो हॉर्टिकल्चर की एक्सपोर्ट है उसको, उसमें मौसर प्रोडक्ट्स को लेके आना और उनको ज़्यादा कंपेटिटिव बनाना जो है वो शामिल है। हमारा मिशन है जी कि हमने हॉर्टिकल्चर के शोबे में मुलाजमतें पैदा करनी है, ज़रूरी आमदनी में इजाफा करना है, हॉर्टिकल्चर के शोबे में जो हमारी प्रोडक्ट्स हैं उनकी डाइवर्सिटी, ना सिर्फ मार्केट बल्कि प्रोडक्ट डाइवर्सिटी जो है उस पर अमल करना है। इसके साथ साथ हम वैल्यू एडिशन पर काम करके हमारा जो नेशनल जीडीपी है उसमें इजाफा करना चाहते हैं। और हमारा गोल एज ए कंपनी ये है कि हमने 2025 तक पाकिस्तान के जो बरामदी मसनूआत का $1 बिलियन क्लब है उसमें शामिल करना है। हमारा काम जो है जैसा मैंने पहले अर्ज किया कि वो हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स और मार्केट की डेवलपमेंट जो है ये हमारा मकसद रहा है, और आप सब के साथ मिलके हम इसी पे काम करेंगे। हॉर्टिकल्चर की जो प्रोडक्ट्स हैं उनको मोस्ट competitive बना के थ्रू क्वालिटी पैकेजिंग और एसपीएस कंप्लायंस को पूरा करते हुए बरामदी कवानीन की पाबंदी करके हम चाहेंगे कि पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स जो है वो बेटर वैल्यू जो है वो फेच करे। बहुत शुक्रिया आप सबका। अब मैं दावत दूंगा हमारे चीफ एग्जेक्टिव जनाब अतर हुसैन कपूर साहब को कि वो कंपनी के बारे में थोड़ा लोगों को बताएं। अतर साहब, थैंक यू सर। थैंक यू राहिल साहब, थैंक यू वेरी मच। जी, राहिल साहब ने आपको ब्रीफ बता दिया हॉर्टिकल्चर के बारे में, जो पीएचडी जो काम कर रही है। आज का जो हमारा ये इवेंट है ये मोस्टली रेलिवेंट विद द सिट्रस रेड ब्लड जो हमारा केपी रीजन में होता है उसके बारे में कि हाउ टू यूज अ बैलेंस्ड फर्टिलाइजर। हमारे पास जो टॉप फ्रूट में एक्सपोर्ट है वो हमेशा सिट्रस रहा है, अराउंड 250 to 300 बिलियन का हम एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन रेड ब्लड इज द नीश प्रोडक्ट इन द केपी रीजन। अभी 2 हफ्ते पहले हमने बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ रमजान हमने वहाँ पे सेमिनार भी किया केपी के रीजन में कि हम ये एक नीश प्रोडक्ट तो है लेकिन ये एक्सपोर्ट नहीं हो रही, मोस्टली लोकल मार्केट में कंज्यूम हो रही है। और मोस्टली भी जो टॉप जो हमारी नॉश मार्केट्स हैं उसमें ये सेल हो रहा है, लेकिन इसमें प्रोडक्टिविटी इतनी ज़्यादा नहीं है कि हम इसको एक्सपोर्ट कर सकें। जब इसका हम देखते हैं, हम इंटरनेशनल डिमांड देखते हैं इसकी प्रोडक्ट की, रेड मिलेट की, तो इमंस डिमांड है। लेकिन हमें उसके लिए प्रोडक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी। आपको पता है कि आप चीज़ वही एक्सपोर्ट करते हैं एग्रो में जो आपके पास सरप्लस में होती है। अदरवाइज क्योंकि पाकिस्तान बीइंग द 5th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, तकरीबन चीज़ें हमारे पास कंज्यूम हो जाती हैं। लेकिन हमारे पास प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, तो ये प्रोडक्ट जो है हम अच्छे तरीके से बड़ी मार्केट्स में भी सेल कर सकते हैं। अदर दैन दी रेड ब्लड जो केपी में बहुत बड़ी जो हम समझते हैं कि पोटेंशियल है, वेजिटेबल का बहुत अच्छा पोटेंशियल है, स्पेशली दी लेडी फिंगर्स हो गए एंड 2-3 और प्रोडक्ट्स है जिनका बहुत अच्छा पोटेंशियल है, जिस पे काफी काम किया जा सकता है। हमने अभी रिसेंटली वहाँ पे केपी में अपनी ऑफिस खोली है और माशाल्लाह राहिल साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वहाँ पे। ये वहाँ पे स्टेट लाइफ की बिल्डिंग में बैठते हैं। इसमें अगर आपको कुछ प्रपोजल हो, सजेशन हो, आप इनको दें, आप लोग हमें बताएं कि और कौन से टॉपिक्स हो सकते हैं केपी में जो हम उन पे इवेंट करें, और फिर उसको हम जो है ना उसको वैल्यू चेन को इम्प्रूव करें। उसकी प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव होगी तो वो एक्सपोर्टेबल हम उसको कर सकते हैं। आप लोग किस तरफ से, खासतौर जो हमारे दोस्त केपी से मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट होगी कि वो हमें प्रपोज करें ताकि हम उसी हिसाब से आगे जो है ना चीज़ें करें। वेबसाइट हमारी विजिट करें, वेबसाइट में जो हमारी एक्टिविटीज हो रही होती हैं वो मेंशन होती हैं। यूट्यूब चैनल हमारा है जिसमें जितनी भी हैं हमारे वेबिनार हैं, सेमिनार हैं, उनकी डिटेल है, एक्सपर्ट्स के जो प्रेजेंटेशन हैं वो वहाँ पे अवेलेबल है, वो भी आपको हेल्प आउट करेंगे। तो इंशाल्लाह आज के सेशन के बाद हम क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे, उसमें आप लोगों से हम फिर पूछेंगे कहाँ कहाँ पे आप लोग हेल्प की जरूरत है,
جو ہم آپ لوگوں کو کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ سر. تھینک یو ویری مچ. ابھی میں درخواست کروں گا جناب ڈاکٹر محمد ارشاد صاحب سے کہ وہ باقاعدہ اپنی پریزنٹیشن کا آغاز کرے اور ہمیں گائیڈ کرے کہ کس طرح سے ہم ریڈ بلڈ میں بیلنس فرٹیلائزرز جو ہے ان کو یوز کر سکتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب. تھینک یو ویری مچ رحیل صاحب. میں اس سے پہلے ذرا اپنی اسکرین شیئر کر لوں. آئی ایم آڈیبل؟ جی میری آواز سب لوگوں تک آ رہی ہے آپ کی آواز. پلیز کنٹینیو رکھیے گا, آپ کی آواز آ رہی ہے. audible ہے. اور آپ دیکھ لیں وہ اگر کوئی آن ہوا ہوا سسٹم کسی کے تو آپ آف کر لیں آپ آڈیوز وغیرہ. جی سر. یہ اسکرین شیئر ہوگی میرے والے کہ ابھی نہیں جی ہوئی؟ ڈاکٹر صاحب ہوگی, اسٹارٹ کریے گا پلیز. آپ کی اسکرین ویزیبل ہے, آپ اسٹارٹ کریں پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں جناب رحیل صاحب کا کہ انہوں نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ سٹرس کے بارے میں متوازن کھادوں کے اوپر کوئی بات کر سکوں. سٹارٹ کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا اپنا تعارف اور اپنی کمپنی کا تھوڑا سا تعارف کرنا چاہوں گا کہ فوجی فرٹیلائزر کمپنی سے میرا تعلق ہے اور پورا نام میرا ڈاکٹر محمد ارشاد, بیسڈ ایٹ پشاور, اور کے پی میں فوجی فرٹیلائزر کے ایگری سروسز ڈپارٹمنٹ کو ہیڈ کر رہا ہوں. اس کے علاوہ ہماری جو فوجی فرٹیلائزر کمپنی ہے یہ پاکستان کی سب سے بڑی کھادیں بنانے والی کمپنی ہے جو نہ صرف خود کھادیں بناتی ہے. اور کون ہوئے یہاں سے میڈم تھی وہ جو جن کے ہسبینڈ ہے وہاں پہ. ہاں ہاں دیکھو بھائی. May I proceed? جی جی ڈاکٹر صاحب جاری رکھیں. رائٹ. تو فوجی فرٹیلائزر کمپنی کے بارے میں بتا رہا تھا کہ یہ پاکستان کی سب سے بڑی کمپنی ہے جو نہ صرف خود کھادیں بنا کے مارکیٹ کرتی ہے بلکہ باہر سے امپورٹ کر کے بھی پاکستان کے جو فارمنگ کمیونٹی ہے اس کی جو کھادوں کی ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اب فوجی فرٹیلائزر کمپنی کے 4 بڑے کارخانے ہیں جن میں سے 2 ماچھی گوٹ میں, وہاں پہ یوریا کی پروڈکشن ہوتی ہے, ایک میرپور ماتیلو میں, وہاں پہ بھی یوریا کی پروڈکشن ہوتی ہے, اور ایک کراچی میں جہاں پہ گرینولر یوریا بنتا ہے. فوجی فرٹیلائزر کمپنی واحد کمپنی ہے جو پاکستان میں ڈی اے پی بنا رہی ہے, اور اس طریقے سے تقریباً 60% کھادوں کی جو فاسفورسی کھادوں کی ضروریات ہیں وہ فوجی فرٹیلائزر کمپنی پاکستان میں مہیا کر رہی ہے. باقی جو ہے وہ باہر سے امپورٹ ہوتی ہے. لیکن یہاں پہ یہ کہنا بھی میں ضروری سمجھتا ہوں کہ فوجی فرٹیلائزر جو ڈاکٹر صاحب انمیوٹ کریے گا, آپ میوٹ ہو گئے ہیں. ڈاکٹر صاحب اپنے آپ کو انمیوٹ کیجئے پلیز. جی جی am I audible now? جی آڈیبل ہیں جی. جی تو میں یہ بتا رہا تھا کہ فوجی فرٹیلائزر کمپنی واحد کمپنی ہے جو پاکستان میں
DAP بناتی ہے اور اس کو سونا DAP کے نام سے ہم مارکیٹ کر رہے ہوتے ہیں جی. اس کے علاوہ جو SOP ہے, MOP ہے, زنک, بوران, یہ باہر سے ہم امپورٹ کر کے اپنے کاشتکار بھائیوں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. جہاں پہ ہماری کھادیں بنائی اور ان کی ڈسٹریبیوشن ہو رہی ہوتی ہے, اس کے ساتھ ساتھ فوجی فرٹیلائزر کمپنی نے ڈے فرسٹ سے ایک ایگری سروسز ڈپارٹمنٹ بنایا ہوا ہے جو ذمہ داروں کی مشاورت کرتا ہے, ان کو آگاہی فراہم کرتا ہے. اور اس سلسلے میں ہمارے 5 فارم ایڈوائزری سینٹرز ہیں جو ایٹ دی مومنٹ سرگودا, شیخو پورہ, ملتان, رحیم یار خان اور حیدرآباد میں کام کر رہے ہیں. یہ فارم ایڈوائزری سینٹرز جو ہیں, ان میں ہماری ٹیمز موجود ہیں جو لوگوں کو, ہمارے جو ذمہ دار ہیں, ان کو ہر قسم کی مشاورت ایگریکلچر کے بارے میں, کراپس ہوں یا آرچرڈز ہوں, وہ مکمل طور پہ مہیا کر رہی ہیں. اس کے علاوہ ہمارے یہ فارمز ایڈوائزری سینٹر جو ہیں, ان میں اسٹیٹ آف دی آرٹ لیبارٹریز ہیں جہاں پہ ذمہ داروں کی مٹی اور پانی کے ہے وہ کیا جاتا ہے. جی تو یہ سہولت جو ہے یہ ہم بالکل مفت فراہم کر رہے ہوتے ہیں ذمہ داروں کے لیے. اور اس کے جو ابھی تک تقریباً 6 لاکھ سے کے قریب نمونے جو ہم نے ٹیسٹ کیے ہیں, اس کی بنیاد پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ملک میں نائٹروجن کی جو کمی ہے وہ 96% زمینوں میں ہے اور فاسفورس 94% زمینوں میں, جبکہ پوٹاش تقریباً 55% زمینوں میں اس کی کمی دیکھی گئی ہے. زنک کی کمی کو دیکھا جائے تو دس از 85%, اور بوران جو ہے وہ 60% کے قریب زمینوں میں کم ہے. اس کے علاوہ جو فرٹیلائزر مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز کرتی ہے, اس میں نمائشی پلاٹس ہیں, یوم کاشتکاران ہیں, کل رابطہ کاشتکاروں کی تعداد ابھی خاصی زیادہ ہو گئی ہے. تو اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہم کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہماری سیمینارز, اجلاس کاشتکاران, کھیتوں کا معائنہ, گروپ ڈسکشنز ہوتی ہیں, ٹریننگ پروگرامز ہوتے ہیں جو مختلف کمپنیز کے لیے ہم کر رہے ہوتے ہیں, ڈپارٹمنٹ کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارا ذریعہ لٹریچر, فصلوں کی دستاویزی فلمیں جو بنائی جاتی ہیں اور ہر سیزن کے شروع میں اس کو لگایا جاتا ہے, ٹیلی ویژن پہ اس کی نشریات ہوتی ہیں. SMS سروس کے ذریعے بھی ذمہ داروں کو ہم وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کاشتکار ڈیسک بنایا ہوا کمپنی نے, اس کے اوپر انٹرنیٹ کے ذریعے سے ذمہ داروں کو ریچ آؤٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اور سب سے بڑھ کے ایک FFC ہیلپ لائن موجود ہے جہاں پہ کہ کاشتکار ڈائریکٹ ہمارے ماہرین سے رابطہ کر سکتے ہیں. اب کمنگ ٹو دا ٹاپک جی, ابھی CEO صاحب نے بتایا کہ جی ریڈ بلڈ جو ہے وہ KP میں پایا جاتا ہے اور یہ ایکسپورٹ نہیں ہوتا. تو اوورآل جو ترچھاوا پھال ہے ان کی ایکسپورٹ کو اگر دیکھا جائے تو میں آخری 2 جو سال ہیں 2021-22 اور 22-23 میں تو 7% آف دا ٹوٹل پروڈکشن جو ہے وہ ہم ایکسپورٹ کر پا رہے ہوتے ہیں. یہ اوورآل پاکستان کی بات ہو رہی ہے جی. اور اگر 22-23 کی بات کریں تو 8% آف دا ٹوٹل پروڈکشن جو ہے اس کو ہم ایکسپورٹ کر پا رہے ہوتے ہیں. اب اس میں ریزن کیا ہو سکتی ہے کہ جی ہمیں ایکسپورٹ کوالٹی پھل کی مقدار جو ہے وہ کم مل رہی ہے. تو اس میں بہت ساری دوسری ریزنز کے ساتھ ساتھ ایک جو سب سے بڑی ریزن ہے وہ کھادوں کا غیر متوازن استعمال ہے. اب اگر ہم اس کو دیکھیں تو جو پاکستان میں کھادوں کے استعمال کا جو ایک ریشو ہے وہ اگر آپ اس کے اوپر ایک نظر ڈالیں تو دنیا میں 137 kg پر ہیکٹیئر کھادیں استعمال ہو رہی ہیں, اور اس کا ریشو یہ ہے کہ 2.3 پارٹس جو ہیں وہ نائٹروجن, 1 پارٹ جو ہے وہ فاسفورس استعمال ہو رہی ہے, جبکہ اراؤنڈ 1 جو ہے وہ پوٹاش کا استعمال ہے. لیکن پاکستان کو دیکھتے ہیں ہم تو تقریباً 2.9 پارٹس جو ہیں وہ نائٹروجن کا استعمال ہو رہا ہے, 1 حصہ ہم فاسفورس کا استعمال کر رہے ہیں,
اور نہ ہونے کے برابر ہم پوٹاش. خیبر پختونخوا میں حالات جو ہیں وہ اس سے بھی زیادہ مختلف ہیں کہ تقریباً ہم 3.5 حصے نائٹروجن استعمال کر رہے ہیں, 1 حصہ ہماری فاسفورس استعمال ہو رہی ہے, اور نہ ہونے کے برابر ہم پوٹاش کا استعمال کر رہے ہیں. جبکہ جو سفارش کردہ تناسب ہے وہ ہے 2 حصے نائٹروجن, 1 حصہ فاسفورس اور آدھا حصہ پوٹاش. اگر ہم استعمال کریں گے تو ہمیں اچھی پیداوار اور بہتر کوالٹی مل سکتی ہے. اب پودوں کی جو غذائی ضروریات ہیں اس کو دیکھا جائے تو پودے 16 یا اس سے زیادہ غذائی اجزاء جو ہے وہ اپنی نشو و نما اور گروتھ کے لیے استعمال کرتے ہیں. ان میں بنیادی طور پر 3 غذائی اجزاء ہیں جو کاربن, ہائیڈروجن, آکسیجن وافر مقدار میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس میں فضا میں رکھ دی ہیں. اجزاء کبیرہ میں دیکھا جائے تو نائٹروجن, فاسفورس اور پوٹاش ہے. اور ثانوی اجزاء میں کیلشیم, میگنیشیم, سلفر, اور اجزاء صغیرہ میں 7 ہیں جس میں زنک, بوران وغیرہ شامل ہیں. اب اگر پاکستانی زمینوں میں کمی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو 3 غذائی اجزاء جو اجزاء کبیرہ ہیں, نائٹروجن, فاسفورس اور پوٹاش, ان کی کمی ہو چکی ہے. اور اجزاء صغیرہ میں اگر دیکھا جائے تو سیویئر ڈیفیشنسی جو جن غذائی اجزاء کی دیکھی گئی ہے وہ زنک اور بوران ہے. یہ پرسنٹیجز پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں. اب دیکھنا یہ ہے کہ مختلف جو غذائی عناصر ہیں وہ ان کے کام کیا ہے. جیسے نائٹروجن, اکثر ہمارے ہاں غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ بہت سارے جو ہمارے کاشتکار ہیں وہ ایک قسم کی کھاد استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے پودے کی ساری ضروریات کو پورا کر دیا. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. ہر ایک غذائی عنصر اس کا اپنا کام ہوتا ہے. جیسے نائٹروجن نباتاتی بڑھوتری کے لیے مددگار ثابت ہوتا ہے, کلوروفل میں اضافے کا باعث بنتا ہے, اور پودوں میں ثمر آوری یا پھل کو باقاعدہ لانے کے لیے ضروری ہوتا ہے اور پھل کو گرنے سے روکتا ہے. اس کی کمی کی علامات کو اگر دیکھا جائے تو سب سے پہلے پیلا پن جو پرانے پتوں پہ آتا ہے وہ نائٹروجن کی ایک اسپیسیفک قسم کی علامات ہیں. چونکہ ہمارے کے پی کے اندر ہمارے بہت سارے کاشتکار جو ہیں وہ اس کو دیکھ رہے ہیں تو ذمہ دار ملگرو تاسو دغه پاره پیجن چې څنګه تاسو دا نایټروجن ډیفیشنسي پہچان بسنګو کې دا باغ کې کنه نو دې کې دا زوړ پانی چې دی د ټول نه مخکې دی باندې دا زیړوالی راځي ورو دا زیړوالی چې دی دا برازي. فاسفورس بارے کی خبروں کو تو جڑوں کی نشوونما کے لیے ضروری ہوتی ہے. شاخوں کو مضبوط اور تناور بنانے میں اس کا کردار ہوتا ہے. پھل کے بروقت پکنے میں معاونت کرتی ہے. خوراک اور پانی کے اصول میں مدد دیتی ہے. اب اس کی کمی کی جو علامات ہیں جو اکثر ہم بازاروں میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو جلد جو ہے وہ موٹی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ irregular ہے, اس کا وہ جو دیکھنے میں اچھی نہیں لگ رہی ہوتی, نہ ہموار ہوتی ہے اور چمکدار نہیں ہوتی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو اندر سے جو پت ہے وہ خالی ہوتی ہے. یہ فاسفورس کی ڈیفیشنسی کی ہے. اب پوٹاش کو اگر دیکھا جائے تو اس کو کوالٹی ایلیمنٹس کہا جاتا ہے. سخت موسمی حالات میں قوت برداشت پودوں کو اس میں یہ بڑھاتا ہے. اگر پانی کی کمی ہو جائے یا گرمی بہت زیادہ ہو جائے یا سردی بہت زیادہ پڑ جائے تو اس کے اگینسٹ جو ہے یہ پودوں کو قوت برداشت دیتا ہے. اب جو دوسرا اس کا بڑا کام ہے کہ پودے کے تمام جو حصے ہیں ان تک خوراک کی ترسیل میں یہ مددگار ثابت ہوتا ہے. پھر اس کے بعد پودوں کے اوپر جو کیڑے اور مختلف قسم کی بیماریوں کا حملہ ہوتا ہے پودے کو اس کے خلاف یہ قوت مدافعت دیتا ہے اور پھل کی کوالٹی کو بہتر کرتا ہے اور شیلف لائف جو ہے اس میں اضافہ کرتا ہے. اب اگر
اس میں جو سب سے بڑی پہچان ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ پوٹاش پتوں کے کناروں سے اس کا پیلا پان شروع ہوتا ہے، جو بعد میں بڑھتا ہوا تقریباً براؤنش وہ ہو جاتا ہے، تو اس طرح سے یہ پتوں پہ ظاہر ہوتا ہے۔ اب زنک، بوران اور آئرن کی طرف اگر ہم دیکھیں تو زنک کی جو کمی ہے، سب سے پہلے تو یہ کام کیا کرتا ہے کہ یہ ہارمونز جن کو آکسن کہا جاتا ہے وہ بناتا ہے، اور یہ انتہائی ضروری ہوتے ہیں پودے کی گروتھ میں۔ اب اس کی پہچان کھیت میں ہم کیسے کریں گے کہ اس کا جو سمٹم ہے یا علامات ہیں ان کو ہم کہتے ہیں کہ انٹراوینل کلوروسس، یعنی کہ جو پتے کی رگیں ہیں وہ سبز رہتی ہیں اور رگوں کا درمیانی حصہ جو ہے وہ پیلا پڑ جاتا ہے، یہ اس کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ بوران زیرگی کی یا پولینیشن کے لیے ضروری ہوتا ہے، اور پودے کے اندر خوراک کی ترسیل میں بھی اس کا اہم کردار ہوتا ہے، اور اگر اس کی کمی ہو جائے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پتے گچھوں کی شکل میں بن جاتے ہیں، اور پتے اس طرح رف قسم کی وہ موٹے نظر آتے ہیں اور رف نظر آتے ہیں، اور پھل جو ہے وہ اندر سے اس کی پت جو ہے وہ خالی ہوتی ہے، چھلکا موٹا ہوتا ہے، اور یہ چھلکے کے اندر اس طرح کے داغ نظر آتے ہیں۔ آئرن کلوروفل کی ترکیب میں اس کی بہت بڑی وہ ہے ضرورت ہے، اور آئرن کی علامات یہ ہیں کہ اس میں پورا پتا تقریباً وہ پیلا تو نہیں کہیں گے، وائٹش لک دینا شروع کر دیتا ہے۔ اب پودوں کے لیے جو خوراک ہے اس کو مختلف طریقوں سے پورا کیا جاتا ہے، جس میں نامیاتی کھادیں ہیں یا قدرتی کھاد ہیں، پختوں کے ہوتا ڈیران ویلیشی بیا سبز کھاد شودل شو دا جودر شو دا سیزونه چې کله دی ایکی وکړي او بیا زمکه کې دا ملاو کی، او دریم چې دی هغه دی کیمیکل فرټیلایزرز یا غیر نامیاتی کھادیں چې دی دا۔ اب ان کھادوں کے استعمال کے لیے جو ہم وہ کہتے ہیں کہ 4 R's، یعنی سوالات آپ اگر دیکھیں تو کون سی کھاد بہتر ہے یہ ذمہ دار کو اس کے ذہن میں آتا ہے، دوسری اس کی مقدار کتنی ہونی چاہیے، تیسری چیز یہ ہے کہ اس کو کب ڈالا جائے کہ اس سے زیادہ فائدہ ہمیں مل سکے، اور چوتھا اس کا طریقہ استعمال کیا ہو۔ یہ وہ ضروری سوالات ہیں جس کو ہم آگے ایک ایک کر کے سارے ٹیکل کریں گے۔ اس سے پہلے جو پاکستان میں کھادیں استعمال ہو رہی ہیں ان کی افادیت کتنی ہے اس کو جاننا انتہائی ضروری ہے، تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ ہم سے کہاں پہ غلطیاں ہو رہی ہیں۔ اب نائٹروجن یوریا کی شکل میں ہم حاصل کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں 40 سے 50% تک ہمیں فائدہ ہو سکتا ہے، زیادہ باقی ضائع ہو جاتی ہے۔ فاسفورس میں فاسفورسی کھادیں جتنی بھی ہیں ان میں 20 سے 30% تک ہم ان سے پورا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، جبکہ پوٹاش میں 75 سے 85%، بوران 6 سے 8% اور زنک 4 سے 5%۔ تو یہ افادیت ہے موجودہ اس میں۔ ان کھادوں کی افادیت کو بڑھانے کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ 4 R's یعنی جو ہیں وہ زیادہ ضروری ہوتے ہیں، جس میں یہ 4 R's بیسیکلی ہیں کیا، یہ these are 4 right things، یعنی رائٹ فرٹیلائزر، اس کے بعد رائٹ ڈوز، رائٹ میتھڈ آف یوز اور رائٹ ٹائم آف یوز۔ یہ 4 صحیح چیزیں ہیں جن کو ہمیں کھادوں کی افادیت بڑھانے کے لیے عمل میں لانا ضروری ہے۔ اب اگر صحیح کھاد کو دیکھا جائے تو اس سے کیا مراد ہوتی ہے؟ صحیح کھاد سے مراد یہ ہے کہ وہ کھاد جس میں پودوں کی غذائی ضروریات پوری کرنے کی صلاحیت موجود ہو اور وہ اکنامکل ہو، سستی ہو، اور دوسری کھادوں کے ساتھ طبی مطابقت رکھنے والی ہو۔ مثال کے طور پہ میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، ڈی اے پی، ڈائی امونیم فاسفیٹ،
فاسفیٹ جو ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو خوراک کے لحاظ سے ایک بوری آپ کو 23 کلو فاسفورس دیتی ہے اور 9 کلو آپ کو اس میں مل جاتی ہے نائٹروجن. ہر قیمت کے لحاظ سے خیر وہ اگلی سلائیڈوں میں آپ سے بات کروں گا کہ یہ آپ کو سستی بھی پڑتی ہے اور اس کو آپ دوسری کھادوں کے ساتھ بڑے آسانی سے ملا کے استعمال کر سکتے ہیں. اب صحیح کھاد میں اگر آپ دیکھیں تو آج کل 2 نمبری بہت زیادہ ہوتی ہے. دا خاص طور باندې د خیبر پختونخوا کې چې کوم ملګري دي هغو دپاره چې موږ ته څنګه پته ولګي چې دا 1 نمبر ډي اے پي دی او څنګه موږ هغه پہچان وکړو که نه. نو دې دپاره کمپنۍ یو سټیکر لګول دی، پہچان سټیکر ورته وایي. دا اوس تاسو کتی شئ. نو د دې چې کله هم تاسو ډیلر ته ځئ نو خامخا دا شی وګورئ چې هغه باندې د پہچان سټیکر لګېدلی. ښه نو دې نه پس دا چې کله هم تاسو دا کادونه واخلئ نو هغې باندې چې کوم شی د مقدار لیکلی دي 18-46 مثال په طور باندې د ډي اے پي باندې د یوریا باندې 46% لیکلی شوي وي او ایم او پي باندې 60% دی او ایس او پي باندې 50%. د دې مطلب دا شو چې دې کې 50% پوټاش موجود دی، ایم او پی کې 60% یعنی 100 کې 60 کلو دی اور ڈی اے پی کے دا 18-46 چې دی 46-100 کې پوټاش دغه دی فاسفورس دی او 18 نایټروجن دی. نو اوس که د دې مقابله وکړو موږ نو موږ خو دا ریټونه د کمپني سجسټډ پرایسز اخیستي دي او یوریا ریټ چې دی هغه 3767 یا 3800 بوله. نو دې کې د نایټروجن چې دی تاسو ته 164 روپے پر کے جی په حساب باندې ملاویږي او نایټروجن د بله خاوره چې کوم د دې نه نایټروجن اخیستی شو نو هغه دی کیلشیم امونیم نایټریټ. د خیبر پختونخوا کې خو دې باندې پابندي ده خو بیا هم دا کچک راځي او خلک استعمالوي. اوس که تاسو دا نایټروجن چې دی د کیلشیم امونیم نایټریټ کې چې وګورئ دا به تاسو ته 280 روپے کلو په حساب باندې پریوځي. اوس فاسفورسي کادونو کې چې موږ وګورو نو ډي اے پي او نایټروفاس مقابله وکړو نو ډي اے پي قیمت ته په مارکیټ کې خو دې نه ارزان دی خو بهرحال د کمپني سجسټډ پرایس چې دی هغه 13060 روپے دی او دې کې فاسفورس چې دی 504 روپے پر کے جی په حساب باندې موږ ته پریوځي. او که نایټروفاس نه دغه فاسفورس تاسو غوښتل غواړئ نو هغه قیمت دی 9177 روپے او پر کے جی فاسفورس چې دی هغه 738 روپے پر کے جی تاسو ته پریوځي. نو ذمہداران ته دا لږ سوچ کول پکار چې کومه خاوره موږ ته ارزان پریوځي او کومه خاوره کې موږ ته د بوټو دپاره پوره خوراک ملاویږي. اوس که ایس او پی او ایم او پی هغه وکړو نو 504 روپے پر کے جی په حساب باندې د ایس او پی کې موږ پر کے جی د پوټاش ملاویږي او ایم او پی چې دی دا 314 روپے کا. این پی کې کې که تاسو د پوټاش حساب ولګوئ نو 1 کلو پوټاش قیمت چې دی این پی کې 15 چې دی دا اصل کې دغه دی ایس او پی بیسډ دی. نو دې کې د پوټاش قیمت چې دی دا 733 روپے پر کے جی دی او این پی کے 15 ڈاکٹر صاحب اس میں جو ہے نا کافی اردو اسپیکنگ کے بھی ہیں، اگر آپ زیادہ اردو میں رکھیں تو بہتر ہوگا. رائٹ جی رائٹ. تھینک یو. اچھا اس میں ایسے ہے کہ یہ این پی کے جو ہے یہ 2 قسم کا ہے. ایک میں ہم کہتے ہیں کہ جی وہ ایس او پی بیسڈ ہے اور دوسرا جو ہے وہ ایم او پی بیسڈ ہے. جو ایم او پی بیسڈ ہے اس میں جو پوٹاش کی قیمت ہے وہ 517 روپے پر کے جی کے حساب سے ذمہ دار کو پڑتی ہے اور جو ایم او پی ہے بیسڈ ہے
ایس او پی بیسڈ ہے، اس میں پوٹاش 733 روپے پر کے جی کے حساب سے پڑتی ہے، جبکہ اگر ایس او پی اور ایم او پی کو ایز سورس استعمال کیا جائے تو اس میں یہی پوٹاش 504 اور 314 روپے کے حساب سے پر کے جی یہ ذمہ دار کو پڑتی ہے۔ تو یہ ہیں وہ چیزیں جن کو ذمہ دار نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ جی کون سی کھاد ہمیں سستی پڑتی ہے اور کیسے ہم اس سے بہتر فائدہ لے سکتے ہیں۔ اب اگلی سلائیڈ میں آپ سے جو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ زمین سے جو ترچھاوا پھل ہے یا پودے ہیں وہ 25 من یا 1 ٹن پیداوار کے لیے کتنی نائٹروجن، کتنی فاسفورس اور کتنی پوٹاش حاصل کرتے ہیں۔ تو 9 کلو نائٹروجن، 2 کلو فاسفورس اور 11.7 کے جی جو ہے وہ پوٹاش ترچھاوا پھل کا پودا حاصل کرتا ہے اگر اس نے 25 من پیداوار دینی ہوتی ہے۔ اب اگلی جو چیز ہے اس کو ذرا زیادہ غور سے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر یہ 9 کلو نائٹروجن حاصل کرنے کے لیے ہم یوریا کھاد کا استعمال کریں تو ہمیں تقریباً 19.6 کلو یوریا کھاد کی ضرورت ہوگی، ٹھیک ہے جی، اور اس کے اوپر جو ہمارا خرچہ آئے گا وہ 1477 روپے ہے۔ اب اگر یہی 9 کلو نائٹروجن ہم کیلشیم امونیم نائٹریٹ سے حاصل کریں، پشتو میں اس کو زیادہ تر لوگ نائٹریٹ کے نام سے جانتے ہیں، پختو کے نائٹریٹ چورتا وہی کا نا 9 کلو نائٹروجن دا پر منتا 34.6 کلو کیلشیم امونیم نائٹریٹ پاکاری گی اور دی قیمت جوڑی گی نو آگا 2521 روپے جوڑی گی۔ نو امونیم سلفیٹ خبروں کو نو دا چونکہ دی مقدار اس میں جو ہے وہ 21% ہوتی ہے نائٹروجن، تو اس میں تقریباً 44 کے جی جو ہے امونیم سلفیٹ سے ہمیں 9 کلو نائٹروجن حاصل ہوتی ہے اور اس کی قیمت جو ہے وہ 3513 روپے ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یوریا کی نسبت کیلشیم امونیم نائٹریٹ ہمیں 1044 روپے مہنگی پڑ رہی ہے، امونیم سلفیٹ جو ہے وہ ہمیں 2036 روپے، مقدار نائٹروجن کی وہی 9 کلو ہے، لیکن جو سورس ہم استعمال کر رہے ہیں اس کی وجہ سے ہمیں یہ مہنگی کتنی پڑ رہی ہے، تو اس کو دیکھنا ہوگا۔ اب 2 کلو فاسفورس اگر ہم نے حاصل کرنی ہے، ڈی اے پی کا سورس استعمال کریں تو ہمیں 4.35 کلو گرام ڈی اے پی استعمال کرنی پڑے گی اور اس کی قیمت جو بنتی ہے وہ 1136 روپے۔ اگر ہم یہی 2 کلو فاسفورس نائٹروفاس سے حاصل کریں تو اس کے لیے ہمیں 10 کلو نائٹروفاس استعمال کرنی پڑے گی اور اس کی قیمت بنتی ہے 1835 روپے، یعنی تقریباً 700 روپے ہمیں ایکسٹرا خرچہ کرنا پڑ رہا ہوگا۔ اب جو 11.7 کلو پوٹاش ہے اس میں اگر ہم ایس او پی سے اس کو پورا کریں تو ہمیں تقریباً 23.4 کلو ایس او پی چاہیے ہوگی، جس کی قیمت تقریباً 6000 آپ کہہ لیں، اور اگر 5891 روپے، اور این پی کے سے اگر ہم اس کو حاصل کریں تو ہمیں 78 کلو این پی کے استعمال کرنا پڑے گا اور اس کی قیمت 16,382 روپے بنتی ہے۔ تو اس صورت میں اگر دیکھا جائے تو 11.7 کلو پوٹاش حاصل کرنے کے لیے ہمیں اگر این پی کے کا سورس ہم استعمال کریں تو ہمیں 10,491 روپے زیادہ خرچ کرنے پڑیں گے۔ اسی طرح اگر 1 ٹن پیداوار میں جو مائکرو نیوٹرینٹس ہیں ان کی مقدار کو دیکھا جائے تو وہ 12.5 گرام آئرن استعمال ہوتا ہے، 1.25 زنک اور 2.5 گرام جو ہے وہ بوران کا استعمال ہوتا ہے۔ اب اگر دیکھا جائے تو مقدار، پہلا تو ہم نے اس کو یہ دیکھ لیا کہ جی کون سی کھاد اور صحیح کھاد کا ہم نے تعین کر لیا۔ اب دوسری چیز یہ ہے کہ صحیح مقدار کے لیے
سب سے زیادہ ضروری چیز یہ ہے کہ ہمیں زمین کا تجزیہ کروانا ہے، اور یہ تجزیے کی سہولت فوجی فرٹیلائزر کمپنی پورے پاکستان کے کاشتکاروں کو بالکل مفت مہیا کر رہی ہوتی ہے۔ اب اس کے لیے اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ آ رہا ہوگا کہ جی ہم سے رابطہ تو تھرو آؤٹ پاکستان ہمارے تقریباً 3,500 سے زیادہ ڈیلرز موجود ہیں، ہمارے FFC کے گوداؤنس ہیں، ان کے اوپر ہمارے سیلز کے آفیسز ہیں، ریجنز کے آفیسز ہیں، اس طرح ہمارے فارم ایڈوائزری سینٹرز ہیں ہر جگہ پہ، تو وہاں پہ ان کے ساتھ رابطہ کیا جا سکتا ہے، اور نہیں تو آپ ہمارے جو انٹرنیٹ سروس ہے، ہیلپ ڈیسک ہے، اس کے ذریعے سے آپ اپنی خواہش کا اظہار کر سکتے ہیں۔ تو جو زمین کا تجزیہ ہے، یہ ہمیں 2 چیزوں کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ پہلا تو یہ ہے کہ ہمیں زمین کی صحت کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے کہ جی اس میں کالا شور یا سفید جو شور ہے وہ ہے نہیں ہے، اس کی بافت کیسی ہے، اس کا پی ایچ کیسی ہے، یہ وہ بتاتا ہے کہ اس میں جو غذائی عناصر ہیں اس کا لیول کیا ہے، اور کیا وہ غذائی عناصر جتنی مقدار میں موجود ہیں کیا وہ ہمارے پودوں کی غذائی ضروریات کو پورا کرنے کے قابل ہیں یا نہیں ہیں۔ تو جو صحیح مقدار کا تعین ہے وہ اس کے ذریعے، اب یہ ایک ہمارے پاس اس کا ہے جو مرحلہ ہے کہ سب سے پہلے ہم نمونہ کلیکٹ کرتے ہیں ہمارے ماہرین، اس کے بعد وہ لیب میں اس کا تجزیہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اس کی رپورٹ جنریٹ ہوتی ہے، اور وہ رپورٹ بھی ذمہ دار کو اس کے ڈور سٹیپ پہ دی جاتی ہے، اور یہ بالکل فری آف کاسٹ ہوتا ہے، اس کے کوئی پیسے نہیں ہوتے جی۔ ہاں ایک قیمت ضرور ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ کاشتکار اس کے اوپر عمل کرے تاکہ اس کی جو فصلات ہیں، باغات ہیں، اس کی پیداوار میں اضافہ ہو جائے، ادروائز کمپنی کو کوئی پیسے نہیں لیتی اس کی جی۔ اب آتے ہیں کہ جو ہمارے باغات ہیں ان کے اوپر کھادوں کی مقدار کتنی ہمیں ڈالنی چاہیے۔ تو اگر زمین کا تجزیہ کروایا ہو تو وہ تو فارم اسپیسیفک آپ کو کھادیں دے گی۔ اگر آپ نے زمین کا تجزیہ نہیں کروایا تو 2 سے 3 سال کی جو فصل ہے، جو باغ ہے، اس کے لیے سونا یوریا 1 پاؤ سے آدھا کلو، DAP 1 پاؤ، SOP 1 پاؤ، یا اگر آپ MOP کا استعمال کریں تو وہ بھی 1 پاؤ استعمال کر سکتے ہیں۔ 4 سے 5 سال عمر کا جو باغ ہے اس میں 0.25 کلو یوریا، 0.25 سے 1 کلو یوریا، آدھا کلو DAP اور آدھا کلو SOP کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ 6 سے لے کے 9 سال تک کی عمر کے جو باغات ہیں اس میں سونا یوریا 1 تا 1.5 کلو، یہ فی پودا یا فی درخت آپ کہیں، یہ تمام کھادیں کلو گرام فی پودا ہیں، اور جو DAP کی مقدار ہے وہ 0.25 سے 1 کلو فی درخت ہے، اور SOP 1 کلو۔ اگر آپ MOP کا استعمال کریں تو وہ 0.25 کلو۔ 10 سال سے زائد عمر کے جو باغات ہیں ان میں 2 سے 2.5 کلو یوریا کا استعمال فی پودا، اور 1 سے 1.5 کلو DAP فی پودا، اور 1 تا 1.25 کلو جو ہے وہ SOP کا استعمال اگر کیا جائے تو اس سے فروٹ کی جو پروڈکشن ہے وہ بھی بہتر ہوتی ہے اور اس کی کوالٹی بھی بہتر ہوتی ہے۔ اب اگر ہم آئیں وقت استعمال، تو جو باغات ہیں ان میں اس کا ترشاوا باغات میں پھل توڑنے کے بعد اور نئے پھول آنے سے 10 دن پہلے اگر کھادوں کا استعمال کر لیں تو 2/3 کی بجائے اگر پوری مقدار DAP کی استعمال کر لیں اور نصف SOP اور 1/3 یوریا، بما بوران اور زنک، یہ اگر آپ استعمال کر لیں تو اس سے پیداوار بہتر آتی ہے۔ دوسری کیس جو ہے وہ جب پھل بننا شروع ہو جاتا ہے، یعنی
اس وقت بقیہ جو مقدار ہے آدھی ایس او پی کی اور 1/3 یوریا، 1/3 تو ہم نے یہاں پہ ڈال دیا اور 1/3 جو ہے وہ یہاں پہ ہم ڈالیں گے جب یہ پھل بن جاتا ہے یا مٹر کے دانے کے برابر ہو جاتا ہے۔ اگست ستمبر کے مہینے میں بقیہ 1/3 یوریا، جو 3 حصوں میں ہم نے یوریا کو تقسیم کیا ہوا ہے، تو اس کو پہلی کیس یہاں پہ، دوسری پھل بننے کے وقت، اور تیسری جو ہے وہ اگست ستمبر کے مہینے میں ڈال دی جائے۔ اور آئندہ پھر نومبر دسمبر کے مہینے میں ہم نے گوبر کی گلی سڑی کھاد، اور اس میں اگر ہم زنک کا استعمال کر لیں تو ہمیں زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے۔ اب اگلی چیز جس میں ہمارے مختلف کاشتکاروں سے ہر جگہ پہ کوئی نہ کوئی غلطیاں ہوتی ہیں کہ طریقہ استعمال۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سفارش کردہ کھادوں کو مکس کر لیں، اور دوسری چیز یہ ہے کہ تنے سے تقریباً 2 سے 2.5 فٹ دور، اب 2 فٹ اب پودے کی جو کینوپی ہے اس کے مطابق ہے کہ وہ اگر پودا چھوٹا ہے تو 1.5 فٹ بھی ہو سکتا ہے، بڑا پودا ہے تو 2 سے 2.5 فٹ دور جو ہے اس میں ہم پودے کی چھتری کے نیچے کھاد کو ڈالتے ہیں اور اس کے بعد پانی لگا دیتے ہیں۔ اب جو دائرہ یہ والا ہے کہ جی یہ تو 2.5 فٹ ہم نے چھوڑ دیا، اور یہ والا کتنا زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے، تو اس کو کہا یہ جاتا ہے کہ جتنی عمر ہو پودے کی اتنے فٹ اگر اس دائرے کو اگر یہ کینوپی الاؤ کرتی ہے تو آپ اس کے نیچے جا سکتے ہیں۔ تو یہ ہے وہ کھادوں کا استعمال۔ اچھا، اس میں 1-2 چیزیں میں اور آپ کی گوش گزار کر دوں، خاص طور پر زموږ چې ملګري دغه کې دي خیبر پښتونخوا کې دي، دا چې کله ګوډ کوئ تاسو نو ګوډ 4 انچ نه لاندې بالکل مزه ځکه چې د دې جرړې چې دي دا کټ شي او د چې کله زخمی شي نو یو خو د خوراک نشي اخیستی او بل دا چې زموږ چې کوم بیماریان او چینجي موجود وي هغه هم په دې زخم کې نه لاړ شي او دا بوټي وچوي۔ نو یہ کھادوں کے استعمال کے بارے میں تھا۔ اب یہ ایک تصویر آپ کی گوش گزار میں کر رہا ہوں، اگر آپ لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو کھادوں کے متوازن استعمال کی اہمیت کو کس طرح اجاگر کیا گیا ہے۔ یہاں سے جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم ساری کھادوں کا ہر ایک غذائی عنصر کا استعمال کر لیں ماں سوائے کسی ایک کے، تو ہماری جو باقی کھادوں کے اوپر کاوشوں کے اوپر جتنا خرچہ جتنی ہمت محنت آپ نے کی ہوتی ہے وہ ساری ضائع ہو سکتی ہے۔ تو متوازن کھادوں کے استعمال سے مراد یہ ہے کہ ہر ایک غذائی عنصر اس کی اپنی ایک اہمیت ہے، اور کسی ایک غذائی عنصر کی کمی کی وجہ سے پیداوار متاثر ہو سکتی ہے، کوالٹی متاثر ہو سکتی ہے۔ تو خاص طور پہ ہمارے ہاں پاکستان میں اوورال اور خیبر پختونخوا میں ہمارے ہاں جو ہے وہ پوٹاش کا استعمال نسبتاً کم لوگ کر رہے ہوتے ہیں، تو اگر یہ پوٹاش کا متوازن استعمال کریں تو اس سے ہماری جو ریڈ بلڈ ہے اس کی پیداوار بھی بہتر ہوگی اور اس کی کوالٹی بھی بہتر ہوگی۔ وہ انشاءاللہ جو ہماری گورنمنٹ کی ایفرٹس ہیں وہ اس کو ایکسپورٹ کرنے کے لیے اپنے اس کا کام بھی کریں گے۔ تو میری طرف سے جی یہ کچھ تھا، شکریہ۔ اگر آپ کے کچھ سوالات ہیں تو میں حاضر ہوں جی۔ جی تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب۔ آڈینس سے گزارش ہے کہ اگر کوئی آج کے ویبینار کے ریلیٹڈ کوئی کویشچن ہے، خاص طور پہ تشاوا کی کھادیں اور ان کا متوازن استعمال، تو ضرور پوچھیں۔ ہمیں احسان صاحب نے ہینڈ ریز کیا، احسان الحق صاحب، سر آپ پلیز شروع کریے گا پلیز۔ جی تھینک یو ویری مچ جی، بہت بہت شکریہ۔ بڑا آئی ایم تھینک فل کہ پی ایچ ڈیک اس طرح کی ایکٹیویٹیز کروا رہی ہے فار دا ماسز آف ہماری جو ہارٹیکلچر ایکسپورٹس ہیں ان کو پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے، اور ایکولی تھینک فل ٹو ڈاکٹر ارشاد صاحب فوجی فرٹیلائزر کمپلیکس کمپنی سے، انہوں نے ہمیں بڑی حیرت انگیز قسم کی
की मालूमात दी। मेरा सिर्फ एक दो क्वेश्चंस होंगे। एक तो जो डॉक्टर साहब ने हमें बड़ी डिटेल में बताया कि काफ़ी सारी हमारी खादें जो इस्तेमाल होती हैं वो बजाय प्लांट के यूटिलाइज करने के वो ज़ाया कर दी जाती है। अगर हम आजकल जो कीमतें हैं खादों की उनको देखें और जो किसान का आउटपुट है उसको देखें तो आई थिंक 1 ग्राम खाद ज़ाया करना भी हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो क्या एफएफसी या पीएचडेक कोई ऐसा इनिशिएटिव ले रही है कि जो नेचुरल सीक्वेस्ट्रिंग न्यूट्रिएंट सीक्वेस्ट्रिंग एजेंट्स हैं लाइक एनी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक मैटर, कंपोस्टिंग, इन चीज़ों को भी ये जो सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स हैं इनके साथ साथ प्रमोट किया जाए हार्टिकल्चर सेक्टर में पर्टिकुलरली। थैंक यू वेरी मच। जी थैंक यू एहसान साहब। डॉक्टर साहब इसके ऊपर कोई कमेंट करेंगे आप? जी पहली बात तो डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग अ वेरी गुड क्वेश्चन। अच्छा, ये जो खादों के मुख्तलिफ ममालिक में जो ट्रायल्स हो रहे होते हैं, हमारे मुल्क में भी ख़ास तौर पे पाकिस्तान में भी फौजी फर्टिलाइज़र भी इसके ऊपर काम कर रही है। तो एक तो हमने जो खादों की ज़िया है उसको रोकने के लिए नीम कोटेड यूरिया, जिसके ऊपर नीम ऑयल की एक तय हमने उसके ऊपर चढ़ा के वो हम पेश कर रहे हैं ताकि जो नाइट्रोजन एवेपोरेट होती है, ज़ाया होती है, गैसेस लॉसेस होती हैं उसकी, उससे उसको बचाया जा सके। इसी तरह कुछ और चीज़ें हमारे उसमें हैं, अभी प्रोसेस में है। जैसे बोरान को हम डीएपी के साथ मिक्स करके यानी उसको बोरान फोर्टिफाइड डीएपी की शक्ल में, इसी तरह कुछ दूसरे जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको यूरिया के साथ, अभी चूंकि वो ट्रायल बेसिस पे हैं तो उसको यहाँ पे मैं मेंशन करना मुनासिब नहीं समझता। तो इस तरीके से फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी जो है वो खादों के ज़िया को रोकने के लिए अपनी तरफ से उनका जो R&D सेक्शन है उसमें काम हो रहा है। जी, बाकी कंपोस्ट के बारे में फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी की तरफ से कोई इस तरह का काम अभी तक नहीं हुआ और इस पे सोचा जा सकता है, देखा जा सकता है। जी, थैंक यू। जी शुक्रिया डॉक्टर साहब। एक्चुअली ये कोई मेरा ख्याल है इसके ऊपर काफ़ी एक्सटेंसिव किस्म का रिसर्च वर्क दरकार है, क्योंकि अभी तक जितनी भी खादें मार्केट में अवेलेबल हैं उनका जो केमिकल कॉम्पोजिशन है वही सपोर्ट नहीं कर रही उनके 100% यूटिलाइजेशन को। जिस तरह डॉक्टर साहब ने भी अपनी प्रेजेंटेशन में बताया, आपकी खाद की 50% से ज़्यादा यूटिलाइजेशन किसी खाद की है ही नहीं, शायद पोटाश के अलावा। खैर इसके ऊपर चूंकि रिसर्च वर्क अभी चल रहा है तो जो ही कोई इंटरवेंशन आएगी वो आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएगी। जहां तक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की बात हो रही है तो हाँ, प्रोविंशियल लेवल के ऊपर जो प्रोविंशियल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स हैं वो इसको रेकमेंड भी कर रहे हैं और इसको सपोर्ट भी कर रहे हैं, प्रोवाइडेड कि अगर किसी भी किसान भाई के पास इसकी प्रोविजन हो। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि इसकी प्रोविजंस बड़ी कम हो गई हैं, लोग ज्यादातर डिपेंडेंट हो गए हैं इन ऑर्गेनिक खादों के ऊपर। तो यस, इसके ऊपर काम करने की जरूरत है और इसमें बड़ा पोटेंशियल है। और ये बात बिल्कुल ठीक है कि अगर हमने सेफ फूड लेना है तो हमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स को भी प्रमोट करना पड़ेगा। रहीम खान साहब, सर आपने हैंड रेज किया हुआ है, प्लीज आप सवाल करिए। थैंक यू खबर साहब। पीएचडेक का फिर एक माशाल्लाह अच्छा वेबिनार है। मैं ये अभी आपने जो बात की है कि हमारी जो हम एप्लीकेशन करते हैं मुख्तलिफ फर्टिलाइजर की, इसकी एक्यूरेट कंजम्पशन या नहीं हो पाती, क्या हम फर्टिलाइजर को फोलियर स्प्रे के जरिए अप्लाई कर सकते हैं? अब तो हमारे पास डेरोन टेक्नोलॉजी इनिशिएट कर चुकी है और लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हम यही फर्टिलाइजर जमीन में देने के बजाय जमीन में भी दें और इसका कुछ पोर्शन अगर फोलियर में दें तो इसका क्या इम्पैक्ट निकलेगा? और दूसरा खबर साहब, ये जो हमारी केपी के की जमीनें हैं, माजी में मैंने यहाँ कुछ काम किया था तो मैंने मालूम किया था कि यहाँ की जो जमीनें हैं उनमें पोटाश अच्छी खासी मिकदार में पाया जाता है, लेकिन उसका कोई डेटा मेरे पास मौजूद नहीं है। क्या ऐसा कोई काम किया गया है केपीके में? थैंक यू जी।
جی شکریہ خان صاحب. ڈاکٹر صاحب پلیز اس کے اوپر کامنٹ کریے گا. ایک تو فولیئر اسپرے آن جو سوائل اپلیکیشن ہے اس کے اوپر آپ کا کیا خیال ہے, اور دوسرا جو کرنٹ سٹیٹس ہے پوٹاش کا, جیسے خان صاحب نے بتایا کہ شاید کے پی میں ان کا خیال ہے کہ زیادہ اس کی پرسنٹیج ہے, تو اس کے اوپر بھی پلیز کامنٹ کریے گا. جی خاور صاحب تھینک یو ویری مچ, بڑا اچھا کوشچن ہے. اصل میں یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہمارے کاشتکاروں کے لیے انتہائی ضروری ہیں, اور بہت ساری مسکنسیپشنز جو ہیں ان کو بھی کلیئر کرنے میں ہمارے لیے مددگار ثابت ہوتی ہیں. پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر آپ سپرے کے ذریعے سے, فولیئر سپرے کے ذریعے سے مائکرو نیوٹرینٹس یا میکرو نیوٹرینٹس پودوں کو پہنچانا چاہیں تو یہ سب سے بہترین طریقہ ہے, کیونکہ پتوں کے ذریعے سے جو خوراک حاصل ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ ایفیشینٹ ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کے لیے ہمیں لیبر, مشینری اور اس کے اوپر جو ٹائم لگتا ہے وہ بہت زیادہ ہے. بار بار آپ کو سپریز وغیرہ ریپیٹ کرنے پڑتے ہیں, تب جا کے آپ پودوں کی غذائی ضروریات کو پورا کرنے کے قابل ہوتے ہیں. تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ فولیئر سپرے جو ہے وہ سب سے بہترین ذریعہ ہے. وسائل اپلیکیشن میں مختلف قسم کے ہرڈلز آ جاتے ہیں, جیسے اگر اس میں کنسنٹریشن زیادہ ہے تو اس سے نیوٹرینٹ کو فرق ہو سکتا ہے. اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں, لیکن فولیئر سپرے میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے, لیکن یہ اتنا آسانی سے کرنے والی چیز نہیں ہے. دوسری پوٹاش کے بارے میں انہوں نے بات کی. یس, ہمارے جو دریا ہیں خاص طور پہ سوات سے جو پانی آتا ہے اس سے سیراب ہونے والے جو علاقے ہیں ان میں پوٹاش کی مقدار قدرے بہتر ہے, لیکن وہ اتنی نہیں ہے کہ جو بھی ہم فصلات کاشت کر رہے ہیں ان میں ان کی جو غذائی ضروریات ہیں پوٹاش کی تو وہ اس کو پوری کر سکے. سب سے بہتر طریقہ تو یہ یہ ہے. پھر اگر آپ دیکھیں مردان کے کچھ علاقے ہیں, چارسدہ کا کچھ علاقہ ہے, اس میں یہ ہے. باقی اگر آپ اس میں دیکھیں خیبر پختونخوا میں جو ورسک ڈیم سے جو رہتے ہیں تو اس میں اس کی وہ نہیں ہے. تو پوٹاش کا استعمال, اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں خاص طور پہ خیبر پختونخوا میں بڑی ایکسٹینسو قسم کی فارمنگ ہوتی ہے, ویجیٹیبلز اور فروٹس کی کاشت ہوتی ہے. فروٹ سے مراد یہ ہے کہ جو کھیتوں میں فروٹس جیسے اسٹرابیری ہے, خٹکے جس کو ہم کہتے ہیں, یا خربوزہ جس کو کہا جاتا ہے, یہ بڑی اس طرح ٹومیٹو کی کاشت ہوتی ہے. تو بڑی ایکسٹینسو قسم کی فارمنگ ہوتی ہے. تو ایسے حالات میں جو پانی کے ذریعے سے پوٹاش آ رہی ہوتی ہے وہ اتنی مقدار میں نہیں ہوتی کہ وہ فصلات کی ضروریات کو پوری کر سکے. تو جو فوجی فرٹیلائزر نے ابھی تک نمونے ٹیسٹ کیے ہیں اس سے تقریباً یہ 50 سے 55% زمینوں میں اب بھی پوٹاش کی ڈیفیشنسی ہے. جی جی شکریہ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب چلیے ہم اور سوال لے لیتے ہیں. ڈاکٹر محمد اظہر بشیر صاحب, سر آپ نے ہینڈ کی ریز کیا, آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں, ان میوٹ کریے گا. جی جی ڈاکٹر صاحب, میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے جو کمپیریزن کیا ہے, آپ نے سنگل سورس فرٹیلائزر کا کمپیریزن کیا کمپاؤنڈ کے ساتھ, تو قیمت آپ نے سنگل سورس کی نکالی, پھر آپ نے کمپاؤنڈ کی نکالی, جبکہ کمپاؤنڈ فرٹیلائزر میں ہمیں ایڈیشنل بینیفٹ بھی مل رہا ہوتا ہے دوسرے عناصر کے ساتھ, جیسے NPK ہے تو اس میں ہمیں پوٹیش بھی مل رہی ہوتی ہے اور فاسفورس بھی مل رہی ہوتی ہے. تو یہ کمپیریزن پھر وہ کیسے, مجھے کوئی اسی تو سینس کلیئر نہیں ہوتی. سنگل سورس کا سنگل سورس کے ساتھ ہو تو پھر تو ٹھیک ہے, اگر آپ کمپاؤنڈ کے ساتھ کریں گے تو کمپاؤنڈ میں ہمیں ایڈیشنل بینیفٹ جو ہے وہ منہا کرنا پڑے گا. دوسرا میرا یہ سوال ہے کہ آپ جو ڈوز ریکمینڈ کرتے ہیں فرٹیلائزر کی, تو اس کو آپ نے سپلٹ کیا ہے. فار ایگزامپل یوریا کو آپ نے سپلٹ کیا ہے, تو اس میں ہمیں پھر ڈوز کو ایک تو اینول بیسس پہ دینا پڑے گا کہ پلانٹ کی اینول ریکوائرمنٹ یہ ہے,
اور اس کے بعد سپلٹ کریں گے تو پھر آپ کو ہر جو سپلٹ ٹائم ہے اس پہ آپ کو اتنی دینی پڑے گی. تو یہ چیز بھی جو ہے نا یہ کنفیوژن پیدا کرتی ہے. اس کو کلیئر ہونا چاہیے کہ ایک وقت پہ آپ نے کتنی دینی ہے. اگر وہ اینول ڈوز ہے تو اس کو ہم نے سپلٹ کرنا ہے تو پھر وہ 3 حصوں میں ڈیوائڈ ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا جی؟ یہ میرا سوال تھا اور اس کو کلیئر کریں تھوڑا. جی میں کلیئر کرتا ہوں جی. اب اسکرین شیئر ہو رہی ہے جی آپ کے ساتھ؟ ڈاکٹر صاحب ایسے ہی بتا دیں، بے شک اسکرین شیئر تو نہیں ہو رہی ہے، ایسے ہی ایکسپلین کر دیں اس کو. نہیں نہیں دیکھیں میں آپ کو اس کو اس میں اگر آپ دیکھیں نا جی تو یہ جو ڈوز ہے نا یوریا کی، ڈی اے پی کی، ایس او پی کی، یہ سالانہ یا پودے کی مکمل ضروریات ہیں. یہ ٹھیک. میری بات آواز ہاں جی آ رہی ہے جی سب کو؟ آ جی رہی جی آ آ رہی رہی آ ہے. رہی. جی جی تو یہ مکمل ڈوز ہے پر ٹری یا پر پودا آپ کہہ لیں. اور اس کو جو سپلٹ کیا گیا ہے، اب سونا یوریا فار ایگزامپل ہے 2 سے 2.5 کلو 10 سال سے زائد پودے، اس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ 3 حصوں میں سپلٹ کر دیں. ٹھیک ہو. ٹھیک ہے جی. اس کا 1/3 جو ہے وہ آپ نے ڈالنا ہے 10 سے 15 دن پہلے پھول آنے کے. دوسرا آپ نے پھل بننے کی اس پہ ڈالنا ہے. اور تیسری قسط جو ہے نا وہ جا کے آپ نے اگست ستمبر کے مہینے میں استعمال کرنی ہے. تو اسی طرح جو ہماری اس کی ڈوز بنتی ہے پوٹاش کی، اس کو بھی ہم نے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے. بیسیکلی یہ دونوں موبائل ایلیمنٹس ہیں اور اکٹھے ڈالنے سے ان کی افادیت پہلے ہی خاصی کم ہوتی ہے یوریا کی، تو اس سے یہ پوری افادیت ہمیں نہیں مل رہی ہوتی. دوسری آپ نے جو سوال کیا اس کے بارے میں کہ جی یہ ہے کہ جی جب ہم این پی کے کو سنگل سورس کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے نائٹروجن کو بھی لکھا ہوا ہے کہ جی 164 روپیز کی جو نائٹروجن ہمیں پڑ رہی ہے، اور بیس ہم نے یوریا اور ڈی اے پی کو بنایا ہوتا ہے. ڈی اے پی میں جو فاسفورس کی قیمت ہے اس کو بھی ہم نے مینشن کیا ہوتا ہے. یعنی کہ نائٹروجن اور فاسفورس کا جو سورس ہے ہم یوریا اور ڈی اے پی کو رکھ کے تو پھر ہم کمپیئر کرتے ہیں این پی کے کو. اور اس میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم یوریا، ڈی اے پی اور ایس او پی کو استعمال کریں تو ہمیں یہ پوٹاش یہاں پہ 504 روپے کی ملتی ہے، جبکہ ہم اگر این پی کے کی شکل میں اس کو لیں تو وہ ہمیں 733 روپے کی ملتی ہے. تو دیر از اے ڈفرنس. ٹھیک ہو. ہوپ کہ میں نے آپ کی جو کوئری ہے اس کو کلیئر کیا ہوگا. ٹھیک ہو. جی شکریہ ڈاکٹر صاحب. ہم اگلا سوال لے لیتے ہیں. میاں سالار اختر آپ کو بات کرنا چاہ رہے ہیں. جی السلام علیکم. میاں سالار اختر بات کر رہا ہوں ضلع راجن پور سے. سر خبر صاحب میرا آپ کو ایک سجیشن ہے اور کچھ سوالات بھی ہیں کہ بھی انار ایک جو ہے کہ ہمارے ساؤتھ پنجاب کا بہت بڑا پھل تھا، وہ اب یعنی کہ پستی کا زوال کا شکار ہے. اس کے اوپر بھی آپ کبھی ویبینار کریں. پی ایچ ڈیک نے اس پہ کبھی ویبینار وغیرہ نہیں کیا انار کے اوپر. اور میرا دوسرا سوال ڈاکٹر صاحب سے ہے. ڈاکٹر صاحب یہ سونا گرینولر اور سونا پرلڈ یہ جو پاؤڈر فارم ہے تو اس میں کیا فرق ہوتا ہے؟ اور آپ جانتے ہیں کہ یوریا کا ہم ذمہ داروں کو بہت بڑا مسئلہ ہو رہا ہے، یعنی کہ شارٹیج اور سپلائی کی یعنی کہ کچھ فرق آ رہا ہے. تو ہم میکسیمم یوریا کا ایفیشینٹ یوز کیسے کر سکتے ہیں فصلات پہ؟ یعنی کہ آپ ہمیں یہ بتا دیں کہ جہاں ہم 2 بوری یا 3 بوری استعمال کرتے ہیں وہاں پہ 1.5 بوری یا 1 بوری استعمال کر کے ان 2 بوری جتنا رزلٹ حاصل کر سکیں. شکریہ. جی میاں سالار اختر صاحب، آپ نے مجھ سے جو سوال کیا ہے دیٹ از ریگارڈنگ کہ جی گرینولر اور پرلڈ میں فرق کیا ہوتا ہے. ایسا ہی ہے جی. جو جی گرینولر سر ایسے ہی یوریا ہے. ہے اس کا دانہ موٹا ہوتا ہے. جی جو گرینولر یوریا ہے اس کا دانہ موٹا ہوتا ہے
اور جو پریل یوریا ہے اس کا دانہ سائز میں چھوٹا ہوتا ہے. اگر آپ اس کی جو طاقت کے لحاظ سے یا نائٹروجن کی پرسنٹیج کے حساب سے دیکھا جائے تو دونوں کھادیں برابر ہیں, دونوں میں 46% نائٹروجن موجود ہوتی ہے, تو اس لحاظ سے اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا. دوسرا سوال کہ جی اس کی ایفیشنسی کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے, یوریا کو ضائع ہونے سے کیسے بچایا جا سکتا ہے. تو یوریا کو ہوا میں, فضا میں نائٹروجن گیسز کی شکل میں جو لاس ہو رہی ہوتی ہے اس کو بچانے کے لیے 3 سے 4 طریقے استعمال کیے جا سکتے ہیں. سب سے پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ جیسے ہی آپ یوریا کے استعمال کریں, اگر چھٹے سے کر رہے ہیں تو اس کے فوراً بعد آپ اس کو اریگیشن کریں یا پانی لگا دیں. ایسے نہ ہو کہ جی آج آپ نے یوریا ڈالا ہے, اس میں کوئی 7-8 گھنٹے گزر گئے ہیں یا ایک دن پورا گزر گیا ہے, نہر میں پانی نہیں تھا یا ٹیوب ویل میں کوئی خرابی ہو گئی, تو نیکسٹ ڈے اگر آپ اس کو پانی لگائیں گے تو ظاہر ہے نائٹروجن کا جو لاس ہے وہ ہو چکا ہوگا. دوسرا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ پہلے پانی لگا دیں اور جیسے ہی زمین پانی جذب کر لے اور تر و تر ہو, اس میں اگر آپ یوریا کا استعمال کر لیں تو اس سے بھی جو چانسز ہیں نائٹروجن کے ضائع ہونے کے فضا میں وہ نسبتاً کم ہو جاتے ہیں. تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ یوریا کو پانی میں مکس کر کے, تو جیسے ہی آپ پانی کھیت میں لگاتے ہیں تو اس چینل میں, واٹر چینل میں اگر آپ اس ڈرم کی ٹوٹی کھول دیں تو اس طریقے سے بھی آپ یوریا جو ہے وہ بہتر طریقے سے پودوں تک پہنچانے کے قابل ہو جاتے ہیں. اور چوتھا طریقہ جو ہے وہ اسپرے والا ہے, لیکن اس میں ایسا ہے کہ ہم سے اتنی زیادہ احتیاط شاید نہ ہو سکے اور ہم اپنے جو باغات ہیں, سبزیات ہیں, ان کو نقصان, تو اس لیے میں اس کے اوپر کوئی زیادہ وہ نہیں کرتا. جی تھینک یو. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. اچھا ایک اور چیز اس میں میں ایک تھوڑا سا اور اس میں پوائنٹ کہ جی جیسے نائٹروجن کی جو لاسز ہیں وہ خاصی مقدار میں ہو رہی ہوتی ہیں, تو اس وجہ سے فوجی فرٹیلائزر کمپنی نے ایک تو اپنا یہ پروڈکٹ جو ہے, جیسے پہلے میں نے بتایا کہ نیم کوٹڈ یوریا جو ہے, اس کے اوپر نیم آئل کی ایک ہے, اس سے نہ صرف نائٹروجن جو ہے وہ ضائع ہونے سے بچ جاتی ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے اوپر جو نیم آئل ہے وہ زمین میں جا کے مختلف قسم کی جو بیماریاں ہیں اور جو نقصان دہ کیڑے ہیں ان کو بھی وہ کنٹرول کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے. جی شکریہ. جی خان صاحب آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں سر؟ جی خاور صاحب ابھی ایک بات ہوئی تھی کہ ہم 7% سٹرس ایکسپورٹ کرتے ہیں. میرا خیال 7% سٹرس میں جو مین شیئر ہے وہ کنو مینڈرین کا ہے, باقی جو کراپس ہیں ان کا کتنا شیئر ہوگا؟ جی تھینک یو. سر جو ڈیٹے کے مطابق ہے 97% جو سٹرس میں ایکسپورٹ ہے وہ کینو کی ہے, اور 3% باقی ورائٹیز ہیں جس میں سویٹ اورنج اور مینڈرین کی جو دوسری ورائٹی ہے جس کو فروٹر علی بولتے ہیں, یہ دونوں شامل ہیں. بٹ 97% شیئر جو ہے وہ کینو کا ہے سر. کسی پارٹیسپینٹ کا, جی سر کسی پارٹیسپینٹ کا کوئی اور کویشچن ہے تو ہم کویشچن لیتے ہیں, ورنہ میرا ایک چھوٹا سا سوال تھا ڈاکٹر صاحب سے. ڈاکٹر صاحب صرف انفارمیشن کے لیے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ایک تو یہ ہمیں بتائیے گا کہ کے پی کی جو زمینیں ہیں, خاص طور پہ وہ علاقے جہاں پہ ترشاوا کاشت ہو رہا ہے, خاص طور پہ ریڈ بلڈ, وہاں کی پی ایچ کیا ہے؟ کیونکہ پی ایچ کا ذکر میں نے دیکھا نہیں ہے پریزنٹیشن میں کہیں. پی ایچ کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے اپ ٹیک میں جو کھادوں کی یا جو نیوٹرینٹس ہوتے ہیں ان کی اپ ٹیک میں, کیونکہ پلانٹ کی جو روٹ کا جو پارٹ ہے وہ اس کے لیے آئیڈیل یا غیر آئیڈیل جو سچویشن ہوتی ہے وہ پی ایچ کی شکل میں ہی ہوتی ہے. تو ایک تو یہ پی ایچ کا پلیز ہمارے ساتھ شیئر کر دیں, اور کیا کسی کھاد کا تعلق سوائل کی پی ایچ کے ساتھ بھی ہوتا ہے؟ یہ بعض اوقات مارکیٹ کے اندر یہ خبر چل رہی ہوتی ہے کہ فلاں کھاد ڈالیں گے تو پی ایچ گر جائے گی, فلاں کھاد ڈالیں گے تو پی ایچ اوپر چلی جائے گی. تو کیا سوائل کا اپنا بفر سسٹم ہو, ہمارے ساتھ شیئر کریں کہ سوائل پی ایچ کا تعلق فرٹیلائزر کی پی ایچ کے ساتھ کتنا ہے, اور کے پی کی جو ریڈ بلڈ ایریا کی جو پی ایچ ہے وہ ابھی اس وقت کس لیول پہ ہے؟ پلیز سر. جی خبر صاحب
پہلے یہ لیول خیبر پختونخوا میں خاص طور پہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو ریڈ بلڈ کاشت ہو رہا ہے ہمارا، وہ نوشہرہ سب سے زیادہ ایریا ہے، اس میں یہ کاکا صاحب کا ایریا ہے. اس کے بعد دوسرے نمبر پہ مردان میں ہو رہا ہے، یہ سوابی میں ہو رہا ہے، چارسدہ میں ہو رہا ہے، اور کچھ مالاکنڈ کے علاقے جیسے پالائی، ہیروشا اس میں. اچھا، یہاں پہ جو اس کے علاوہ ہمارے جو ہری پور ڈسٹرکٹ ہے، خانپور میں ریڈ بلڈ وہاں پہ بڑی اچھی کوالٹی کا ہوتا ہے. تو یہ وہ سارے علاقے ہیں جہاں پہ جو پی ایچ ہے وہ 8 اراؤنڈ 8 یا 8.2 اس سے اوپر نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اب اوورال اگر پاکستان میں دیکھا جائے یا خیبر پختونخوا میں دیکھا جائے تو ہمارے ہاں جو 68% آف دی سائلز ہیں ان میں جو پی ایچ ہے وہ 8 سے 8.5 کے درمیان ہے. پلیز جاری خاور صاحب یہ کوئی ہمارے پشتون بھائی ہیں، میرے خیال ہے ان کو یہ انفارمیشن زیادہ ضروری ہوگی، تو لیٹ می ایکسپلین اٹ ان پشتو ایز ویل. نو زمونگا چکم ریڈ بلڈ ایریا دیکھا نا دین علاوہ صحابے کے ہم کی گیو بیا ہری پور ڈسٹرکٹ نو دتی علاقے چکم پی ایچ دے دا زمکے آغا 7.8 نا 8.2 پوری دی رینج کی راضی. اسے جنرل پتور باندې دغه وګورو نو د پاکستان کې او خیبر پختونخوا کې چې کم زیات نه زیات پی ایچ دی هغه 8.5 پورې سي. ډېر کم علاقې داسې دي چې پی ایچ دینا برسي. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سے جو ہمارے ریڈ بلڈ کا ایریا ہے جہاں پہ یہ کاشت ہو تو اس میں جو ہماری پی ایچ ہے وہ 7.8 سے 8.2 8.3 کے درمیان پائی جاتی ہے. اب دوسرا سوال خاور صاحب آپ کا یہ تھا کہ جی مختلف جو فرٹیلائزر استعمال ہوتے ہیں اس کا زمین کی پی ایچ پہ کیا اثر ہوتا ہے. تو آپ نے پہلے اس کا تقریباً آدھا جواب تو دے دیا کہ کوئی بھی فرٹیلائزر جو ہے وہ زمین کی پی ایچ کو تبدیل کرنے کا وہ نہیں کر سکتی، چونکہ زمین کے اندر ایک بفرنگ کیپیسٹی ہوتی ہے جو کہ کسی بھی چیز کو یا اس کی جو پی ایچ ہے اس کو چینج ہونے نہیں دیتی. اور دوسری جو سب سے عام بات، میں ابھی پھر اپنی ایک سلائیڈ کی طرف ہی جاؤں گا، وہ اگر آپ یہ دیکھیں اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ یوریا کا ریئیکشن ہے. اس میں اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس یہاں پہ 2 امونیم آئن بن رہے ہوتے ہیں اور اس کے بعد اگر یہاں پہ دیکھیں تو پھر یہ ہائیڈروجن آئن بن رہے ہوتے ہیں. تو یہ پیورلی ہمارا کیا ہے، ایسیڈک ریئیکشن ہے. اگر ہم ڈی اے پی کی طرف جائیں جس کے بارے میں اکثر لوگوں کی خدشات ہوتے ہیں کہ جی یہ ڈی اے پی جو ہے وہ زمین کی پی ایچ کو بڑھا دیتی ہے، تو یہ دیکھیں کہ جب ہم پانی میں ڈی اے پی کو ملاتے ہیں تو اس میں سے امونیم ہائیڈرو آکسائڈ اور فاسفورک ایسڈ. ٹھیک ہے، اب نیکسٹ سٹیپ میں کیا ہوتا ہے کہ امونیم ہائیڈرو آکسائڈ جو ہے یہ کنورٹ ہوتا ہے امونیم آئن میں اور ہائیڈروکسل آئن میں. اب یہ وہ سٹیپ ہے جہاں پہ لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ یہ زمین کی پی ایچ کو بڑھا دیتا ہے. یہ آپ ضرور اس کو نوٹ کریں. 2 ہائیڈروکسل آئن جو ہیں وہ یہاں پہ ہمارے بن رہے ہوتے ہیں. اب تیسرے سٹیپ میں کیا ہے، یہ امونیم آکسیجن کے ساتھ جب ملتا ہے تو امونیم آئن اس کے بعد ہمارے جو ہائیڈروکسل آئن بنتے ہیں، امونیم آئن پانی اور 4 ہائیڈروجن آئن بنتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب یہ 4 ہائیڈروجن آئن جو ہیں یہ ایسیڈک نیچر کو بڑھاوا دیتے ہیں یا اس میں اضافہ کرتے ہیں، جبکہ یہ جو ہائیڈروکسل آئن ہے یہ
एल्कलाइन नेचर को बढ़ाने वाले होते हैं। तो ये 2 बन रहे हैं और जो हाइड्रोजन आयन है वो 4 बन रहे हैं। तो 2 इसके साथ माइनस होके जो फाइनल रिएक्शन होता है वो DAP का भी एसिडिक ही होता है। और वैसे भी अगर आप ये देखें कि अक्सर लोगों को, ख़ास तौर पे हमारे जो बहुत से जो टेक्निकल लोग हैं, उनसे भी जब हम बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि जी DAP की pH जो है वो 9 से ज़्यादा है। मैंने कहा खुदा के बंदे, कभी आपने कहीं इसको सर्च किया, देखा हो? तो ये जो सोना DAP है, इसको 20.8 डिग्री सेल्सियस पे जब हमने इसकी pH मालूम की तो वो 7.64 पाई गई है। तो एक तो ये है कि इसकी pH इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी कि समझी जाती है, और दूसरी बात ये है कि जो फर्टिलाइजर हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो ज़मीन की pH को तब्दील नहीं कर सकते, क्योंकि अल्लाह ताला ने ज़मीन के अंदर एक बफरिंग कैपेसिटी रखी हुई है जो उसकी pH को तब्दील होने नहीं देती। जी खबर साहब। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। बस एक और आखिरी आपसे क्वेश्चन है ताकि हमारे पार्टिसिपेंट्स उसको समझ सकें। हमारे लोग अक्सर पीएच को लो करने के लिए एसिड्स का यूज करते हैं। ये पंजाब में हमने बड़ा देखा है, मुझे नहीं पता केपी के अंदर क्या सिचुएशन है। सल्फ्यूरिक एसिड को डाइल्यूट करके नाइट्रिक एसिड को डाइल्यूट करके लोग उसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसके ऊपर थोड़ा सा हमें बताइएगा कि इसका कोई पॉजिटिव या नेगेटिव, अगर इसके कोई असरात हैं जमीन के ऊपर या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के ऊपर, जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया या दूसरे जो जमीन के अंदर मौजूद हैं, उनके ऊपर कोई बुरा असर या अच्छा असर है तो ये प्लीज हमारे साथ शेयर कर दीजिए। बहुत शुक्रिया। अनम्यूट करिएगा डॉक्टर साहब। सर आप म्यूट जी खालिद साहब, पहली बात तो ये है कि जो एसिड की इस्तेमाल के बारे में आपने कहा है, तो हमारे इल्म में तो बहुत कम ऐसे लोग हैं जो एसिड का इस्तेमाल pH को कम करने के लिए करते हैं। अलबत्ता कुछ लोगों को ये एसिड का इस्तेमाल करते हुए देखा गया है, लेकिन वो ज़मीन के अंदर जो साल्ट कंसंट्रेशन है या जो सोडियम की मिकदार है उसको कम करने की, या काला कलर या शोर जो है उसको रेगलिमेंट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, एक तो ये आपको बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है, ठीक है, और दूसरा ये है कि इससे ठीक है उसकी जो रेक्लिमेशन है वो बेहतर तो हो जाती है, लेकिन उसके नुकसानात जो हैं वो साइल के अंदर जो फ्लोरा और फाना है, यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरिया हैं, फंजाई हैं, जो मतलब ट्राइकोडर्मा जैसे एक ऐसे कुछ फंजाई और बैक्टीरिया मौजूद होते हैं जो हमारी ज़मीन की बेहतरी के लिए या हमारी फसलों की बेहतरी के लिए मौजूद होते हैं। तो वो उनको नुकसान पहुंचता है एसिड की वजह से। और अगर आपने साइल को रिक्लेम करना है या उसकी जो शोर और कलर की जो मसला है उसको हल करना है, तो उसके लिए दूसरे रेक्लेमेंट जो हैं जैसे जिप्सम का इस्तेमाल किया जा सकता है, और उसके लिए भी ज़मीन का टेस्ट करके किस मिकदार में जिप्सम आपको चाहिए। और ये जो अगर आप एसिड भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसके लिए भी ज़मीन का टेस्ट होना ज़रूरी है, ताकि हमें पता हो कि रेक्लिमेंट के तौर पे अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल कर रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी कितनी मिकदार हो, ताकि वो हमें पता चल सके। अलबत्ता इसको इस्तेमाल करने के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको नुकसान होता है। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। अगर किसी और पार्टिसिपेंट का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछें, वरना हम लोग कंक्लूड करते हैं जी आज के सेशन को। आई थिंक कोई सवाल नहीं है। हम आज के सेशन डॉक्टर साहब, मेरा एक क्वेश्चन है। जी 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 सर। अब्दुल कयूम नियाजी बोल रहा हूँ जी, लाहौर से। मेरा सवाल ये है कि अगर सिट्रस प्लांट पे कोई डिजीज है, फंगल बैक्टीरियल, तो उनकी मौजूदगी में फर्टिलाइजर खसूसन नाइट्रोजन के क्या असरात होंगे
اور اگر وہ کس طرح جو ہے نا جی ہم نے اپلائی کرنا ہے، پہلے ڈیزیز کو کنٹرول کر لیں یا فرٹیلائزر کے ٹائم پہ فرٹیلائزر دیں اور ساتھ ساتھ جو ہے نا جی ان کا کنٹرول بیماریوں کا کریں. تھینک یو جی. جی ڈاکٹر صاحب آپ کامنٹ کریں گے سر اس کے اوپر؟ دیکھیں جو کھادوں کے استعمال ہے اس کے ٹائم میں تو کوئی کمپرومائز نہیں ہے. جب تک پودے کو آپ اس کی خوراکی ضروریات کو پورا نہیں کریں گے پودا پہلے تو صحت مند ہو نہیں سکتا. اگر آپ اس کی کھاد کو بھی روک لیں گے، بیماری نے بھی اس کو جکڑا ہوا ہے، تو وہ دو قسم کے سٹریسز سے گزر رہا ہوتا ہے. ایک خوراک کی کمی کی وجہ سے اس کے اوپر جو سٹریس ہے، تو ان سٹریس سے بچانے کے لیے کھادوں کا استعمال تو آپ نے بہتر طریقے سے کرنا ہے. باقی جو بھی بیماری ہے یا انسیکٹ کا اٹیک ہے اس کے لیے مناسب طریقے اور مناسب وقت پہ جو بھی ریکمینڈڈ سپریز ہیں وہ آپ روٹین میں کیجیے گا، لیکن کھادوں کو یا خوراکی اجزاء کو آپ نے نہیں روکنا. جی بالکل صحیح فرمایا ڈاکٹر صاحب آپ نے کہ جو ایک مسئلہ ہے اس احسان مسئلے کو والا ہے میرا خیال جی 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 احسان صاحب سر آپ کچھ سوال پوچھیں سر. جی سوری جی میں بڑی انٹرسٹنگ ڈسکشن سن رہا تھا. اس جو نائٹروجنس فرٹیلائزر کا استعمال ہے ڈیورنگ ڈیزیز، اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہوں گا. بیسیکلی جس طرح ہم سب جانتے ہیں کہ نائٹروجنس فرٹیلائزر جو ہے گروتھ کو پروموٹ کرتی ہیں. ویجیٹیو گروتھ پروموٹ ہو سکے وہ اسی لیے شاید انہوں نے ریکمینڈ کی تھی. اس کے علاوہ جو سب سے اہم چیز جو ان کی آئی تھنک کہ جو ٹائٹل سلائڈ تھی اس میں تھا کھادوں کا متوازن استعمال. اگر متوازن استعمال ہم کریں گے تو آئی تھنک کہ کسی نہ کسی حد تک جو ہم لائبیکس کا لا آف منیمم ہے اس کو کنٹرول کر سک رہے ہوں گے. متوازن استعمال ہوگا فاسفورس، پوٹیشیم، نائٹروجن پلس جو مائکرو نیوٹرینٹس ہیں، اس صورت میں ڈیزیز انسٹنس اتنے زیادہ نہیں ہوں گے. ہم ڈیزیز کس وقت آتی ہے؟ جب پلانٹ کا اپنا سسٹم کمزور ہوتا ہے، جب اس کو انٹری کا ایک راستہ مل جاتا ہے. تو یس میرا اپنا ذاتی خیال تو یہ ہے کہ نائٹروجنس فرٹیلائزر کو اگر ہم سپلٹنگ کریں تو وہ زیادہ بہتر ہے اس ڈیزیز کو مینیج کرنے میں. تھینک یو. جی بہت شکریہ جی. میں تھوڑا سا ایڈ کروں گا اس کے اندر. جو بھی کراپ ہے آج چونکہ توشاوا کا ہمارا ٹاپک ہے، تو اگر ہمارے آڈینس ہم اگلا ایک ویبینار اور پلان کریں گے. ایک فینولوجیکل سائیکل ہوتا ہے ہارٹیکلچر کی زبان میں، اگر ہم لوگ اس کو سمجھ لیں تو ہمیں کھادوں کی سپلٹنگ کی سمجھ بہتر طریقے سے آ جائے گی. ہر پلانٹ کا ایک سائیکل ہے جو 12 ماہ کے اندر کمپلیٹ ہوتا ہے، جس کے اندر ایک ٹائم پہ وہ ویجیٹیٹو گروتھ کر رہا ہوتا ہے، ایک ٹائم پہ پودا روٹ گروتھ کر رہا ہوتا ہے، اور پھر ایک ٹائم پہ وہ ریپروڈکٹیو گروتھ اپنی چلا رہا ہوتا ہے. تو یہ تین گروتھ جو ہیں یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، اور اس کے درمیان میں کہیں نہ کہیں پودا نیند پوری کرتا ہے اور کہیں نہ کہیں اپنی گروتھ کو زیادہ کرتا ہے یا کہیں نہ کہیں سلو ڈاؤن کرتا ہے. تو اگر ہمارے کسان دوست اس چیز کو سمجھ جائیں کہ کس ٹائم پہ کون سی سٹیج ہماری پلانٹ کی چل رہی ہے، اور جب ہمیں سٹیج کی سمجھ آ جائے گی تو ہمیں کھادوں کی سپلٹنگ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے ڈیٹیل میں بتایا اس کو بھی سمجھنا زیادہ آسان ہو جائے گا. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اگلا کوئی ویبینار فوراً سے رکھیں اس کے اوپر کہ ہمارا فینولوجیکل سائیکل ورک کیسے کرتا ہے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ پودا پتے کب نکال رہا ہے، اور پتا نکالنے کے ٹائم پہ ہم نے نائٹروجنس کھادوں کا زیادہ استعمال کرنا ہے، اور پھل بننے کا جب ٹائم ہوتا ہے یا پھل بڑھوتری کی جو سٹیجز ہوتی ہیں اس کے اندر ہم نے پوٹاش بیسڈ جو کھادیں ہوتی ہیں ان کا استعمال زیادہ کرنا ہوتا ہے. اور جب جڑ بڑھنے کی سٹیجز ہوتی ہیں تو ہم نے پھر فاسفورس بیسڈ کھادوں کا استعمال کرنا ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ مائکرو نیوٹرینٹس کا استعمال تو ڈاکٹر صاحب نے ڈیٹیل میں بتا ہی دیا. بٹ ہم لوگ آپ کے ساتھ یہ کھادوں کا استعمال یا نیوٹریشن جو ہے پودوں کی کپلڈ وتھ فینولوجیکل سائیکل اگلے ویبینار کے اندر پلان کر کے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے. ڈاکٹر صاحب صرف آخری ایک آپ سے انفارمیشن لینی تھی کہ کیا ایکسیسو یوز آف فرٹیلائزر کا کوئی نیگیٹو امپیکٹ آتا ہے پودے کے اوپر، کہ یا کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے؟ زیادہ استعمال جو کھاد کا ہے اس کا نیگیٹو اثر بھی
जी डॉक्टर साहब, अभी डॉक्टर एहसान साहब ने पहली बात तो अभी थैंक यू, डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी तरीके से उस चीज़ को वो किया। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, और ख़ास तौर पे नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र जब आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं और लेट उसमें, तो उसमें दो शक्लों में आपको क्वालिटी के ऊपर वो कंप्रोमाइज़ करना पड़ रहा होता है। पहली बात तो ये है कि जो भी फ्रूट है आपका, उसकी जिल्द मोटी हो जाएगी, खुरदरी हो जाएगी। तो ये एक्सेसिव नाइट्रोजन का जो है इम्पैक्ट, अगर आप लेट स्टेज में एक्सेस उसमें आप उसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और दूसरा उसका जो सबसे बड़ा नुकसान है वो आपकी जेब पे है कि एक काम आप अगर 1 किलो नाइट्रोजन से या 1 किलो फर्टिलाइजर से ले सकते हैं, तो आप उसके लिए 1.5 किलो, 2 किलो या 2.5 किलो फर्टिलाइजर क्यों इस्तेमाल करें। तो ये सारा कुछ जो आज की हमारी टोटल डिस्कशन थी, वो उसका मकसद यही था कि जो हमारी ज़रूरत है, जिस वक्त, जिस मिकदार में, जिस तरीके से ज़रूरत है, हम उसको उसी तरीके से, उसी मिकदार इस्तेमाल करें। अगर हम उससे ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो उससे हमें नुकसान जेब के शक्ल में, यानी पैसों का भी नुकसान होगा, और क्वालिटी के ऊपर भी हमें कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। और तीसरी बात ये है कि डिजीज कंट्रोल करने के लिए भी हमें उसके ऊपर एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ेगा। जी खाबर जी साहब। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो वेरी मच। आपने बड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली खादों का मुतवाजन इस्तेमाल, अब मैं मुतवाजन लफ्ज़ इसलिए बोल रहा हूँ कि ना हमने कम इस्तेमाल करना है, ना हमने ज़्यादा करना है, ना बे टाइम पे करना है, ना गलत तरीके से करना है, और ना गलत खाद का इस्तेमाल करना है। तो इसलिए मुतवाजन खादों का जो इस्तेमाल है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है अच्छी सेहत, पौधों की अच्छी सेहत और फल की अच्छी क्वालिटी के ऊपर। जब तक हमारे पौधे सेहतमंद नहीं होंगे, हम अच्छा फल और ज़्यादा मिकदार में फल नहीं ले सकेंगे। तो ये ज़रूरी है कि हम लोग अपनी ज़मीनों को समझें, हमने अपने पौधों को समझें, और समझने के बाद फिर जो भी उनकी ज़रूरियात है उनको मद्देनज़र रखते हुए अपनी न्यूट्रिशन का इंतखाब करके उसको अप्लाई कर दें। अब मैं आज के प्रोग्राम का इत्माम करूंगा। मैं ख़ास तौर पे डॉक्टर मोहम्मद इरशाद साहब, जिनका ताल्लुक FFC से है, उनका बहुत ज़्यादा मशहूर हूँ कि उन्होंने अपने कीमती वक्त से हमारे लिए टाइम निकाला। हमारे बाकी पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने आज के इस इवेंट में शिरकत की, उनको भी उनका भी बहुत शुक्रिया। इस तरह के इवेंट्स, इस तरह के वेबिनार्स PITC के प्लेटफॉर्म से वीकली बेसिस के ऊपर हम लोग उनका इनेकाद कर रहे हैं। ख़ास तौर पे रमज़ान में CEO साहब की डायरेक्शन पे हम लोगों ने हर वीक के अंदर 2 से 3 वेबिनार्स का इनेकाद किया है, क्योंकि रमज़ान के अंदर फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं हो पा रही होती। तो हमने सोचा कि हम इस वक्त को किस तरह मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो CEO साहब की डायरेक्शन पे हमने, हमारा कल भी एक वेबिनार होने जा रहा है अनियन के ऊपर, और परसों भी हमारा एक वेबिनार होने जा रहा है फ्लोरिकल्चर के ऊपर। तो हर वीक के अंदर PHDC ने रमज़ान के ख़ास तौर पे जो शेड्यूल हमने बनाया है, वो 3 वेबिनार्स हर वीक में हम लोग लॉन्च करेंगे। इसके अलावा हमारे पास एक गुजारिश आई थी पोमीग्रेनेट की, अनार की, उसके ऊपर भी हम लोग प्लान कर लेते हैं। जो साउथ में, आपकी बात ठीक है कि कभी बहुत काश्त हुआ करती थी, जो मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर कम हो गई है। बलूचिस्तान में भी हो रही है और साउथ पंजाब में भी इसकी काश्त कुछ इलाकों में भी हो रही है, लेकिन क्वालिटी के बहुत सारे इश्यूज की वजह से ये काश्त कम होगी। लेकिन हम इसके ऊपर भी अपने आने वाले वेबिनार्स के अंदर इनेकाद करेंगे। आज के इस इवेंट की रिकॉर्डिंग के हवाले से मैं आपके साथ शेयर करता चलूं कि इसकी रिकॉर्डिंग 1 घंटे के बाद हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको मिल जाएगी, और डॉक्टर साहब की प्रेजेंटेशन भी जिन जिन लोगों की रिक्वेस्ट आई है उनके साथ हम लोग शेयर कर देंगे इन पर्सन। इसके अलावा किसी और साहब का कोई फर्टिलाइजर्स के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन हो तो हमारे नंबर्स चैट बॉक्स के अंदर आप लोगों को मिल जाएंगे, आप हमारे से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको थ्रू करवा देंगे विद द कंसर्न पीपल। डॉक्टर साहब के साथ भी आपको थ्रू करवा देंगे, और प्रोविंशियल जो KP का एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है उनके साथ भी करवा देंगे, ताकि आपको मजीद जो रहनुमाई चाहिए होगी रिगार्डिंग प्लांट्स और प्लांट हेल्थ, डिजीजेस, पेस्ट और उनके कंट्रोल के ऊपर और न्यूट्रिशन के ऊपर, तो आप उनसे रहनुमाई ले सकते हैं। इसके अलावा KP में रहील साहब हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं PIDC के, उनका ऑफिस और उनकी डिटेल्स हमने चैट बॉक्स के अंदर शेयर कर दी हैं। तो आपसे गुजारिश ये होगी कि KP के अंदर अगर कोई भी आप लोगों को लगे कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट, कोई ऐसी एक्टिविटी जिसके करने से हॉर्टिकल्चर सेक्टर की डेवलपमेंट हो सके, इंडस्ट्री को बूम मिल सके, तो आप प्लीज हमें जरूर कांटेक्ट करें। ये इदारा आप लोगों का ही इदारा है, हम लोग आप लोगों की खिदमत के लिए बैठे हुए हैं। हम लोग चाहते हैं कि हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री
ग्रो करे और सस्टेनेबल बेसिस के ऊपर ग्रो करे। केपी की सॉइल फर्टाइल है, जो मुझे आज समझ आई है। केपी के अंदर बड़ा रॉयल ग्रेड, प्रीमियम ग्रेड फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ग्रो होती हैं। बहुत बड़ा शेयर केपी से वेजिटेबल्स का निकलता है। केपी का जो फ्रूट है वो अनफॉर्चुनेटली अभी तक एक्सपोर्ट मार्केट के अंदर उस तरह से जगह नहीं बना सका जिस तरह के बाकी जगहों से बन चुका है। हमारे पास 9 महीने की विंडो है पीच की, तो हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। एप्रिकॉट है, पीच है, प्लम है, इस तरह के कुछ रॉयल ग्रेड फ्रूट्स हमारे पास हैं, हम उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो इन सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के लिए आप हमें कांटेक्ट करें, हमें बताएं कि हम आपकी कहाँ पे रहनुमाई करें। कुछ हम लोगों ने भी प्लान की हुई है एक्टिविटीज, और कुछ आप लोग भी हमें गाइड करें ताकि हम मैक्सिमम आप लोगों को बेनिफिट दे सकें। हमारे जो एम्बेड के अंदर हमें प्रोविजन है। बस इन गुजारिशात के साथ मैं एंड करूंगा आज के प्रोग्राम को। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमारे साथ राब्ते में रहिएगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर।